बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये दुनिया का क्या मकसद है, क्या करना है, हमें एज अ ग्रो क्या वैल्यू सिस्टम पूरा करना होता है, क्या चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ है, किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये फ़लसफ़े की जो बेसिक सतून होते हैं, अगर ये एक बंदे के ऐसे हों कि जो बाकी के ग्रो से ना मिलते हों, तो वो बंदा एक एलियन सेल बन जाता है। और एलियन सेल को अगर होस्ट जो भी उसका मेज़बान है वो अगर उसको पनाह में रखे भी हुए, तो उस होस्ट की अपनी मजबूरी ये होती है कि इस एलियन सेल को मार दे, बिकॉज ये कैंसर बन जाता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए अपनी अच्छी नीयत में भी इस एलियन सेल को ख़त्म कर देगा। अगर फ़लसफ़े का काउंटर आ रहा है, दो फ़लसफ़ों का काउंटर आ रहा है, एक दूसरे से इस्तराब आ रहा है, तकरार हो रही है फ़लसफ़े के अंदर, तो हमारे साथ इसीलिए ऐसे हो रहा है बिकॉज हमारे फ़लसफ़े में जो चीज़ें मस्ट डू हैं वो इस वक्त यूरोपियन फ़िलासफ़ी में कैन डू या कैन नॉट डू के अंदर भी आ गई हैं। हमने कहा है मस्ट डू। कुछ चीज़ें जो हम कह रहे हैं वी विल नेवर डू, इन्होंने आप शुरू कर दिए कहने के लिए विल हैव टू डू। और समझे, ये लेट 1800s की बात बता रहा हूँ। और उसने लिखा अपनी किताब में, Der Judenstaat किताब का नाम है, Der Judenstaat। उसमें उसने लिखा कि जब एक एलियन सेल एक जिस्म में दाखिल होता है तो जितनी मर्जी उसको हॉस्पिटैलिटी मिल रही हो, एक ख़ास एक्सपायरी होती है उस हॉस्पिटैलिटी की, बिकॉज इस एलियन सेल बाकी के जिस्म के सेल्स उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, उसको कैंसर की तरह ट्रीट करते हैं, और उसकी अपनी इम्यूनिटी का तकाजा ये होता है कि इस एलियन सेल को मार दिया जाए। इसलिए हमें बार बार हर मुआशरे ने मारा है। कोई हस्ती याद आई आपको? कोई फरमुदात और फरमान याद आए हैं आपको? पाकिस्तानी होने के नाते मुझे तो याद आ रहे हैं, आपको भी याद आने चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एग्जैक्ट सेम फ़लसफ़ा दो कौमी नज़रिए के अंदर बताया कि ये एक ऐसा वाक़या है कि जो फितरत में है। हम किसी वजह से बार बार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाई जा रहे हैं बिकॉज हमारे फ़लसफ़े दो काउंटर करते हैं आपस में। हमारी कुछ चीज़ें जो हमने करनी ही करनी हैं, और आपके अंदर वो एग्जैक्ट उलट फ़लसफ़ा है कि ये ना कर देना, मर जाना मगर ये ना करना। ऐसी कई जगहों के ऊपर हमारे रास्ते आपस में क्लैश कर जाते हैं, तो हम इकट्ठे नहीं रह सकते, एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। हमें एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। इतनी सेंस थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने ये भांप लिया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पै दर पै इस बात के ऊपर जोर दिया कि यूथ का IQ बनाओ कि इस तरीके से काम नहीं हो सकता जब तक कि मुसलमान एक ख़ास निज़ाम के अंदर ना आ जाएं। और अगर आपने इस्लाम को खाली पूजा पाठ बनानी है तो कोई मसला ही नहीं है, जिधर मर्जी जाके पूजा पाठ करें, इनके मंदिरों के सामने पूजा पाठ करेंगे, कोई टेंशन नहीं देंगे। जिस टाइम आप अपना फ़लसफ़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि हमें उन मज़लूमों को भी बचाना है, इस्लाम खाली 5 रुकन पे नहीं रुक जाता कि हमारे अंदर फ़राइज़ की लिस्ट डाल दी गई है कि वो इंसानी गैरत के साथ राइम करती है कि आपने जा के उन जगहों के ऊपर, स्पेशली किसी ऐसे बंदे पे जो अपनी ताकत ना रखता, उसको ताकत देनी, हाथ से रोकना है आपने। यहूदी के फ़लसफ़े में याद रखिएगा, अमर बिल मारूफ तो है, तो रैत में वन नहीं है, अनिल मुनकर नहीं है। आई एम 100% श्योर था उन्होंने निकाल दिया है। इसीलिए ईसा इब्न मरियम की ज़रूरत पड़ी थी बनी इसराइल को, अल्लाह ताला ने भी भेजे थे। हमारे तो किताब में से हम कुछ निकाल नहीं सकते ना, ये तो अल्लाह ने खुद हिफाजत की हुई है, वरना हम भी निकाल चुके होते जिस तरीके से ग़ुलामी हमने पकड़ लिया। तो वन नहीं अनिल मुनकर की आयत के बाद, और इस तरह बहुत सारी आयत हैं, मगर फ़लसफ़ा यहाँ वन नहीं अनिल मुनकर का है हमारे पास, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी खुशनीति में भी बर्दाश्त, अपने दीन पे तो वो मोमिन बनेगा ना, वो गीता को मानेगा या वो तौरात को मानेगा या इंजील को मानेगा। सोचें, एक इंजील कहती हो कि अगर मुझे एक गाल में थप्पड़ पड़ाओ, तो मेरी किताब कहती हो अगला गाल आगे कर दूं, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा, मैं अपने इस सबर के थ्रू तेरे अंदर की रूह जगाऊंगा, ये इनका फ़लसफ़ा है। और हाँ, दूसरी तरफ से फ़लसफ़ा आता हो कि नहीं, मैं कहानी हाथ से रोकूंगा, बुराई को सबसे पहले हाथ से रोकूंगा, तो ये फ़लसफ़े काउंटर कर जाते हैं। अब असल में चूंकि इंसानी फितरत तो यही है कि हाथ से रोका जाए, अल्लाह ने तो इंसानी फितरत के ऊपर किताब लिखी है, तो इसलिए आप देखेंगे जितने मर्जी क्रिश्चियन हों, जितने मर्जी यहूदी हों, जितने मर्जी हिंदू मत हों, ब्रह्मचार्य मूवमेंट करते हों, सत्याग्रह मूवमेंट करते हों, आर्मी लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है इनको। भैया आप आर्मी क्यों बना रहे हैं? आप क्यों ताकत इकट्ठी करें? आपके तो फ़लसफ़े के खिलाफ है।
جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے تو آپ کہتے تھے تمہارا دین ایکسٹریمسٹ ہے. بھائی تم لوگوں نے کامن سینس کی بنا کے اوپر باقی کا سارا سیاسی نظام کے اندر ہمارا ہی دین پریکٹس کیا. اصول تو وہی رکھے ہوئے کیونکہ یہ اصول کامن سینس کے اصول ہیں. شر تو دنیا میں تب تک رہے گا جب تک خیر ہے. اس دنیا میں اس کرے کا انتظام ہی ہے. تو شر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا خسیس پن تو نہیں مظاہرہ کریں گے. یو ول ڈو وٹ ایور یو کین ڈو اینڈ یو ول انکریز دا aperture of can all the time. That is what Islam is teaching. So جیسے ہی آپ ون نہیں المنکر پہ جائیں گے all of a sudden آپ alien cell بن جائیں گے. اب آپ کے سامنے دو طرح کی شکلیں آئیں گی. ایک شکل وہ ہوگی جو کہے گی بھیا بات سنیں یہ تو بڑا اگریسو اسٹریٹجی ہے, اگریسو فلاسفی بتا رہے ہیں آپ. یہ تو کام ایسے نہیں ہوگا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم انفلوئنس کریں باتوں سے, دعوت سے, لوگوں کے اندر انسانی اور اخلاقی اقدار بڑھائیں. خود ہی وہ منکر کے خلاف ہو جائیں گے. تو وہ لوگ سم ہاؤ دو چیزیں انڈرمائن کر جاتے ہیں. ایک تو وہ اس شر کے ایلیمنٹ کی پاور کو انڈرمائن کرتے ہیں, دوسرا انسان کی اپنی نفسیات کو انڈرمائن کرتے ہیں. انسان بائی نیچر جب اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ گڈ کی ڈسپوزیشن رکھتا ہی نہیں ہے. جب بھی اس کو شتر پہ مہار چھوڑیں گے, اور ہم نے چھوڑا ہے, کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے, کئی لاکھ دفعہ چھوڑا ہے, اربوں دفعہ ان فرد کو چھوڑا ہے, جماعت کو تو کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے. انہوں نے دوسری جماعت کو کچا کھا لیا. انسان کی نیچرل ڈسپوزیشن کے اندر بھی بغیر شیطان کے پاور گین کر لینے کا, غصب کر لینے کا, لالچ کا اور ہرس کا مادہ غالب آ جاتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ون نہی عن المنکر کا فلسفہ رکھا ہوا تھا کہ بھائی منکر جب بھی ہے اس کو, جب بھی آپ کسی ایک فلسفے کو جو کہ انسانی فلاح کا ہو اس کے خلاف کوئی بھی چیز جائے گی اس کو ہاتھ سے روکیں گے آپ. اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس چیز کی تیاری جاری رکھیں گے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں. اس کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں, آرمیز بناتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کرتے ہیں ہم, فطرت کا تقاضا ہے. تھیوڈور ہرٹزل نے بھی یہی کہا, محمد علی جناح نے بھی یہی کہا, علامہ اقبال یہ کہتے کہتے کتاب در کتاب, نظم در نظم, غزل در غزل, شعر در شعر, علامہ اقبال خطبہ در خطبہ ارشاد فرماتے رہے کہ بھئی سسٹم الگ کرنا ضروری ہے. یہ پوجا پاٹ کا کام نہیں ہے اسلام. دین کا اصل میں مطلب سمجھیں, دین میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاس, تاکہ نیوزی لینڈ سے چلی تک, نیوزی لینڈ سے الاسکا تک تمام لوگوں کو چین کی سانس آئے کہ ابھی مسلمان دنیا میں زندہ ہیں. ایک سسٹم ہے جو کہ مظلوم کو بچا لے گا, ظلم نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ ہاتھ سے روکتے ہیں. سمجھ لیں, اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر صرف دل میں برا جاننے والا, ہمارا بھی ایک ببلیکل فلسفی ہوتی ہے کہ ہم دل میں برا جانیں گے, نہ دیکھ برا, نہ سن برا, نہ کر برا, گیتا کی فلسفی ہوتی. تو پھر جدھر جدھر ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کو کون بچائے گا؟ ان کا آسرا کیا ہے؟ ہونے دے ظلم, نہ دیکھ برا, پڑھنے دے مار بیچارے مظلوم کو, ٹرن دی ادر چیک کرنا کیوں نہ کرتے ہو؟ ہمیں خود کامن سینس سے پتا ہے کہ ہمیں انسانی سطح پہ چاہیے ایسے سسٹمز جو ہر جگہ پہ ظلم کے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ کر کے دیں, کہ تاکہ ایک مظلوموں کو جب بھی ایک ظالم پہ شیطان آئے یا اپنا نفس آئے, مظلوم کو پتا ہو کہ آسرا ہے میرے پاس. دنیا کی ہر حکومت نے, ہر خطے نے یہ سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, کیونکہ کامن سینس کا تقاضا تھا. ہمیں ہوا کیا ہے, آپ مسلمانوں کی نفسیات ایک بار سمجھ لیں. ہمیں یہودیوں کو 3000 سال بعد ہوش آئی, ہم ابھی تو 3000 سال چھوڑے, ہمیں صرف 100 سال ہوئے. آج پورے اس رمضان میں 100 سال ہو گئے, مبارک ہو, ہم نے پورے 100 سال گزار لیے ہیں بغیر کسی سسٹم کے. مسلمان کو آج اس رمضان میں 100 سال ہو گئے جب ہم نے آفیشلی سسٹم کو طلاق دے دی تھی. 1924 سے آج 2023 ہو گئی. 100 سال کے اندر پوری قوم جو ہے نا, وہ اس وقت ابھی سینس اسٹیبلش نہیں کر سکی. کامن سینس ہے, ایسے ہوتی بھی نہیں ہے. اتنے بڑے شوق میں, ہم لٹرلی اس کو کمیولیٹو شوق بولتے ہیں سائیکالوجی میں. ہم شوق کے اندر, ہم جب شوق میں ہوتے تو اوور ویلم ہو جاتے. اس لیے عام لڑکا یا لڑکی, عام بابا یا بزرگ یا آنٹی یا انکل سلوشن کی طرف نہیں جاتا, وہ صرف اور صرف اپنے پین کی فیلنگ آگے کنوے کر رہا ہے. شوق میں نیا لگا ہے. جیسے جب بھی آپ اسے پوچھے مسئلہ کیا ہے یا حل کیا ہے, حل بتانے کے بجائے مسائل کی لسٹ بنا چکا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از دی اونلی اسٹیٹ جو کہ سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے آفیشلی برملا بغیر کسی ڈر کے محمد علی جناح نے
کہا تھا کہ ہم کریں گے اسلام کا سسٹم اسٹیبلش. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ محمد علی جناح نے کہا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ دو واحد ملک ہیں اسرائیل اور پاکستان جو کسی اپنی طرف سے، اسرائیلی بھی خدا کے فلسفے کے اوپر کانسٹیٹیوشنلائز کیا اپنے آپ کو، ہم نے بھی اللہ کے فلسفے کے اوپر کانسٹیٹیوشنلائز کیا. اب یہاں تک بات آ چکی ہوئی ہے، اگر توریت آپ پڑھیں، جو کہ میں پڑھ کے ان کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہودی سوچتا کیسے. اب یہودیوں نے لٹرلی اپنے یوتھ کو ٹریننگ شروع کر دی ہے that the God of Abraham is not the same as the God of Makkah. کیوں؟ فلسفہ کاؤنٹر کرتا ہے، جو کہ کرتا ہے، صحیح کہتے ہیں وہ. ہمارا فلسفہ، ہمارے قرآن کا دیا فلسفہ ان کے اس وقت کرنٹ تلمودین فلسفے سے کاؤنٹر کرتا ہے. یہودی جس طریقے سے ٹرین ہوتا ہے ان اون کور فلاسفی آف ریلیجن، جو 55% ایکسٹریم رائٹ ونگ کے خود برملا کہتے ہوئے اپنے آپ کو IDF میں رجسٹر کرتے ہیں اور جان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے، کروڑ ایک باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑ تو اسرائیل میں. وہ جس سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سینس کے پیچھے سے جو سورس ہے، وہ سورس ان کی کتابیں ہیں، ہمیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کو یہی نہیں پتا وہ سوچتے کیسے ہیں، تو پھر ہم ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کہ پیچھے ہمیں اس پیمانے کا تو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اٹھائیں پاکستان، ایک ابھی پوچھ لیجئے گا اپنے اپنے علاقے میں، اپنے فون گھمائیں، پوچھ لیجئے گا، ایک مولوی صاحب مجھے بتا دیں جس کو یہ پتا ہو کہ تلمود میں کتابیں کتنی، گوگل کیے بغیر. تلمود ہے کہ یہ نہیں پتا کسی کو. آپ اس کو چھوڑیں تلمود کو، چلیں بہت بڑی کتاب ہے، آپ توریت کا ہی پوچھ لیں. توریت میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے جو تھرڈ ٹیمپل کے اوپر ان لوگوں نے اتنی جان لگائی؟ ایسا کیا ہے تھرڈ ٹیمپل میں؟ کہاں سے آ رہی ہے تھرڈ ٹیمپل فلسفی؟ اب تھرڈ ٹیمپل فلسفی نہیں ہے، تھرڈ ٹیمپل سائیکالوجی بن چکی ہوئی ہے. اب بات آگے جا چکی ہوئی ہے. یہ ٹریننگ دینا اتنا ضروری ہے پاکستانی مسلمان یوتھ کو کہ آپ سمجھ سکیں آپ دنیا سے نہیں، آپ sorry, you are not the same as the rest of the world. You are a Pakistani. You represent Allama Iqbal and Muhammad Ali Jinnah. You represent the philosophy which was literally a mirror of Theodore Herzl. Mirror. Exactly similar, but innately opposite. یہ ہے مجھے مسئلہ کہ جس دو ہی ہمارے ممبر ہیں، ایک یونیورسٹی کا ایک مسجد کا، جو ٹریننگ کر سکتے ہیں یوتھ کی، اور دونوں کے دونوں انکمپیٹنٹ. اس کیس کے اوپر یہودی سوچتا کیسے؟ دونوں گالیاں دے رہے ہیں یہودیوں کو، یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں. اچھا کافی ہے یہ بتا دینا، کافی ہے مکار ہوتے ہیں. یہودی کو دیکھ کے یہ کہتا کہ ہاں ہم دونوں کتنے مکار ہیں، ہمارے برانڈ میں مکاری لکھی ہوئی ہے، یہودی چال باز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے انہوں نے 3000 سال میں پٹائی کھائی، پٹائی کروائی، مار کھائی. اس کے بعد انہوں نے پچھلے 200 سالوں میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے 200 سالوں میں اور کچھ بھی نہیں کیا، سیاست کی ہے. 1 کروڑ تھا اس وقت، 60 لاکھ تھا، اب 2 کروڑ ہوا ہے. 60 لاکھ یہودیوں نے پوری دنیا میں 10% تھے ایسے جو پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، انہوں نے 2 کام کیے. اور ہم مسلمان ایگزیکٹلی ان 2 کاموں کے خلاف ہیں. کیوں؟ کیونکہ شوق میں ہم. وہ 2 کام کیا تھے کہ بھیا یا سب سے پہلے تو ریسورس اکٹھی کر، اور دوسری لابی کر، سیاست کر. اتنے سینکڑوں یہودیوں نے ٹیسٹمنی دی ہے کہ جب ہم اپنے چیف رابائی سے ملے ہیں، 80s کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، 1880s 1890s 2000 literally 2000 as late as 2000 ایک ہی فلسفہ یہودی فلاسفر عالم بتاتا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا ہم نے بھی جانا اسرائیل، تو وہ پروفائل لے کے بتاتے ہیں نہیں تم نے نہیں آنا اسرائیل، تم اس وقت کیمبرج میں بیٹھے ہو، ہمیں کیمبرج چاہیے. تم اس وقت سینٹ امریکہ کے بیٹھے ہو، ہمیں یہاں پہ پاور چاہیے. سیاست جذباتی نہیں ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ مہرہ چاہیے. ہمیں اس وقت جب ہمیں بلانا ہوگا اسرائیل، ہم تمہیں بلائیں گے. اس وقت اسرائیل بن رہا ہے، سسٹم بن رہا ہے ہمارا. ابھی بھی ہم خطرے میں ہیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. آپ خود بولتے ہیں پاکستان سے خطرے میں. اور پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا، ایک اسلام میں صرف پوجا پاٹ ہے، اپنا تزکیہ کیا کرو.
بدھ مت کی طرح، لٹرلی بدھ مت والا ایک فلیور ڈالا. کیوں؟ کیونکہ جو کرنٹ سسٹم کے کرتا دھرتا تھے اس کا اسلام، ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. وہ جاگیردار تھے، وہ بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کو پاور چاہیے تھی، انہوں نے پاور کے لیے سیاست میں آئے. اور یہاں پہ اسلامی یوتھ جتنا بھی تھا یا ایون سیکولر یوتھ بھی تھا، وہ ان سے مروب ہونا ہی ہونا تھا. ہم پاور سے مروب ہونے والی قوم ہیں. سو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سسٹم ان کو دے دیا کہ سسٹم آپ چلائیں. سسٹم اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ان کو دے دیا. ان لوگوں نے اپنے سائیکولوجیکل جو امراض ہیں وہ ظاہر کر دیں. سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے کین یو بلیو، سب سے پہلے اپنے سسٹم کو گروی رکھوا دیا ان تمام سسٹمز کے سامنے کہ ان کے پاس کہ ہم خود اپنا سسٹم نہیں چلائیں گے، آپ کی اجازتیں ہوں گی تو ہم سسٹم چلائیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم چلائیں گے. اس کے بعد پھر رونا کس بات کا؟ پھر فلسطین میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، یہودی مارے یا ہندو مارے، مسلمان کو مارتے، رونا کس بات کا؟ پھر اگر تو آپ کو واقعی میں اندر سے درد ہے یا آنسو آ جاتے ہیں انسانی سطح پہ بھی، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور میرا بس یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اسٹیبلش کر کے دیں، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی، ایکس رے کیسے کرنا ہے، شناخت کیسے کریں، اس کے بعد ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ حجرات آیت نمبر 12. اے ایمان والوں، کثرت گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی غیبت. کیا تمہیں پسند ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح سے آج ہم نے بھی یہ جو بدگمانی ہے، جو جاسوسیاں ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں خواہ ہم ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ شخص جو ہے یہ ایسا ہے، یا آپ نے کسی سے کچھ سنا اور اس کے بارے میں آپ نے کوئی رائے قائم کر لی. تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اور آئی ایم شیور کہ بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے علماء کرام بہت تفصیل سے آج اس پہ بیان بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے انبیاء کے بول حنیف قریشی صاحب کے ساتھ
آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا خوبصورت سلسلہ انبیاء کے بول، آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آپ کا اسم گرامی ذکر ہوا ہے، جبکہ آپ کے واقعات قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر موجود ہیں۔ بنی اسرائیل بیت المقدس کے اندر آباد تھے۔ ان کی نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ اس نے 1/3 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، 1/3 کو اس نے غلام بنا لیا، قید کر لیا، اور 1/3 کو ذلت کے ساتھ دھکیل دیا شام کی طرف۔ بڑے عرصے کے بعد کچھ بنی اسرائیل والوں کو اس نے آزاد کیا، تو ان آزاد ہونے والوں میں سے ایک شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے عرصے کے بعد جب بیت المقدس شہر سے گزرے کہ جسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا تھا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہر طرف پھل ہیں، میوے ہیں، باغ لدے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ان کو کھا سکے۔ آپ حیران ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ شہر کیوں کر آباد ہوگا کہ جس کی چھتیں گری پڑی ہیں اور ہر طرف ویرانی ویرانی ہے۔ مالک کونین نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور 100 سال تک حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اسی طرح روح قبض کی حالت میں رہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک گدھا تھا، اور آپ نے انہی باغات میں سے کچھ پھل توڑ کے ان کا جوس نکالا، اور کچھ پھل کھائے اور کچھ پھلوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب روح کو قبض کیا گیا تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے جسد اطہر کے اندر روح کو ڈالا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ان 100 سالوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کے جسد اطہر میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد اطہر کو لوگوں کی نگاہوں میں آنے دیا۔ ان کے جسم اطہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ آپ کے جسد اطہر میں روح آئی تو آپ حیران رہ گئے، کیونکہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے وہ پھل تر و تازہ ہیں اور وہ جوس بھی تازہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو جو گدھا آپ نے باندھا تھا وہ گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، عزیر کتنی دیر سوئے ہو، کتنا ٹائم گزرا؟ عرض کی مالک دن کا کچھ حصہ۔ مالک ارض و سما نے فرمایا، عزیر 100 سال تک آپ یہاں پر رہے ہو، ذرا اپنے گدھے کی حالت دیکھیے۔ جب گدھے کو دیکھا تو ظاہر ہے اس کی ہڈیاں گلی پڑی تھیں۔ مالک کونین نے فرمایا، عزیر اب اس گدھے کو غور سے دیکھنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس گدھے کو دیکھا، اچانک وہ ساری ہڈیاں آپس میں ملی اور ان پہ گوشت آیا، اور دوبارہ سے وہ گدھا چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیر ہم یوں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ اپنے گھر میں پہنچے تو ظاہر ہے یہ 100 سال پہلے گھر سے نکلے تھے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور آپ کے بیٹے کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ آج جب آپ گھر میں پہنچے تو آپ کے بیٹے کی عمر 118 برس ہے، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے جا کر اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو آپ کی ایک غلامہ اور ایک لونڈی کہ جسے آپ جوانی کے عالم میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ اندر گھر میں موجود تھی، اور اس قدر بوڑھی تھی کہ اس کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جوں کہ توں اسی طرح 40 سال کے ہی لگ رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جا کر پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، رو پڑی، کہنے لگی، شکر ہے کسی کی زبان سے میں نے عزیر کا نام سنا۔ اور اس نے کہا، عزیر تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تھے، ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑھیا سے فرمایا، اے بڑھیا وہ عزیر میں ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، میں کیسے پہچانوں کہ آپ عزیر ہیں؟ فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ کہنے لگی، عزیر کی تو یہ شان تھی، اس کا یہ مقام تھا کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتا تھا۔
حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری بینائی اور میری جوانی کو لٹا دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو جوانی عطا کی اور اس کی بینائی بھی اس کو لٹا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بڑھیا نے پہچانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پہلا کام بنی اسرائیل میں یہ کیا کہ جو ان کی تورات بخت نصر نے جلا ڈالی تھی، جس کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا، عزیر علیہ السلام اس کے حافظ تھے۔ اور یاد رکھیے تورات کے کل 4 حافظ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب حضرت شمعون۔ یہ کل 4 حافظ ہیں تورات کے۔ ذرا غور کیجئے قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کتنے حافظ بنائے ہیں۔ تو جناب عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ لکھوایا۔ آپ کا یہ کمال بنی اسرائیل بعد میں پریشان ہو گئے اور کئیوں نے واویلا شروع کیا کہ یہ اوریجنل تورات نہیں۔ چنانچہ ایک کھدائی کے دوران تورات کا پرانا مدفون نسخہ برآمد ہوا، تو وہ نسخہ اسی طرح تھا جیسا حضرت عزیر علیہ السلام نے تحریر کروایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے یہ پیارے پیغمبر، آپ کا وصال باکمال ہوا۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے نبی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور بدگمانی کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے کہ بدگمانی انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچاتی ہے، بدگمانی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، یا صرف اگر ہم گمان کی بات بھی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب، سو اس حوالے سے بھی بات بہت ضروری ہے کہ بدگمانی تو چلیں یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، لیکن جو گمان ہے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ان بعض الظن اسم کہہ کر خود گمان کی 2 قسمیں بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بعض گمان کوئی حرج نہیں ہے، ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن بعض گمان برے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کا ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں چند چیزوں کے ذریعے سے۔ خود قرآن کریم کی انہی آیات میں جن کو پڑھا گیا، جن کا آپ نے ترجمہ بھی بیان کیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ دوری اختیار کرو گمان سے، یعنی دوسرے کے بارے میں پرسیپشن بنانے سے، سوچتے رہنے سے، یار وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجھے ایسا نظر آیا تھا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی بڑی بات ہوگی، جی بالکل، وہ اندر سے یہ سوچ رہا ہوگا، اندر سے وہ ویسا ہوگا، اس نے فلاں جگہ ایسا کیا ہوگا، یہ ہوگا، سارے کا سارا ہمارا تصور ہے، اور اسی تصور کے نتیجے میں ہم اپنا پرسیپشن آہستہ 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 مرحلہ بمرحلہ مضبوط کرتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر وہ قوت جو ہے جس کو ہم وہم اور خیال کی قوت کہتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر ہے، بالکل، چونکہ معلوم ہے اس لیے اللہ نے روکا۔ ویسے ہی جیسے فلان کھانا آپ کے لیے مفید ہے، فلان کھانا آپ کے لیے مضر ہے، کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے نہ کھاؤ، تو وہ اپنے لیے نہیں کہتا، ہمارے لیے کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے بہت زیادہ بچو، چونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس پر پھر بہت ساری بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک بیماری نہیں آئی ہے۔ اس لیے اس سے جو بیماریاں وجود میں آتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد میں فرمایا، ولا تجسسوا، چونکہ وہی جو آپ نے بدگمانی اپنے اندر کریٹ کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں سامنے والے بندے کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، پارٹنر ہے، آپ کا کوئی رقیب ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، تمام انسان ہے نا، ان سب میں سے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی حساسیت اور کوئی نہ کوئی الرجی ہے، وہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ، اب اس سے آگے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد والی آیت میں ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ایک تو اس سے اپنے آپ کو روکو، مضبوطی سے روکو، اور دوسرا یہ کہ پھر اچھا ایسا ہوگا، اب مجھے اس کی کھوج میں جانا چاہیے، چونکہ ذہن میں پہلے ہم نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہے نا، اس کے بعد اب ہم اس کی کھوج میں جاتے ہیں، اچھا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو،
उधर फ़ोन करो, इधर फ़ोन करो, यार ये ऐसा तो नहीं है, यार ये वो वैसा तो नहीं है, कोई तुमने इसके बारे में बात सुनी है, मैंने कोई ऐसी बात सुनी है, शुरू यहाँ से किया जाता है और नतीजतन फिर आप उसके अंदर की बातें निकाल निकाल कर उस पर पुर्जे लगाते हैं। इसलिए कुरान कहता है वला तजस्ससू, दूसरों के बारे में इस तरह से खोज में न लगे रहो, जासूसी न करते रहो। और उसके बाद फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि आप जहाँ बैठते हैं, पता है फलानी ऐसा था, मैंने तहकीक किया है, मैंने देखा है, मैंने पता करवाया है, मेरे पास मालूमात हैं। ये मालूमात कैसे क्रिएट हुई, कैसे आपके पास जमा हुई? इब्तदा में आपने बदगुमानी से काम लिया, वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की सूरत में जड़ पकड़ गई और उसके बाद फिर आपने उसके पीछे अपने बंदे लगा दिए, फ़ोन खड़का दिया, अपने उस क्रिएशन को आपने मजबूत से मजबूत तर किया। अब उसके बाद जब आपने एक अपना जहन बना लिया तो वो है बीमारी, वो है जरासीम, वो है उसी तरह की बीमारी जिस तरह की बीमारी आम तौर पर फैलने वाली होती है। किसी को अगर मलेरिया हो, उसके बर्तन में दूसरा खाना नहीं खाता, किसी को जुकाम हो, नज़ला हो, उसके बर्तन में दूसरा खाना नहीं खाता, उससे कहा जाता है मास्क लगाओ। क्यों? ये बीमारी फैलती है। तो ये जो इस तरह की बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। फैलाने का जरिया बर्तन है वहां पर उस बीमारी को, यहां पर गीबत है। आपने अगले के सामने एक बात कर दी, पहले एक बंदा दूसरे के सामने बात करता था, एक बंदा वो सुनता था, आगे मसलन 5-6 बंदों में उसने बात कर दी। लेकिन आज आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में फेसबुक है, आपके हाथ में दीगर जराए मौजूद हैं, एप्लीकेशन मौजूद हैं। आपने एक जुमला डाल दिया, पूरे शहर के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर नहीं भाई, पूरी दुनिया के अंदर आपने उस बंदे का चेहरा मस्त करके रख दिया। क्या है? अगर ये उस सूरत में है जब आपने उसमें वो बीमारी देखी हो, तब उसका बयान करना इतना बड़ा जुर्म है। क्योंकि आपने अगर उसके अंदर ये बीमारी देखी, उसका कोई ऐब आपको पता चला, उसका गुनाह पता चला, फिर उसके बाद आपने उसको छुपाया नहीं, बयान किया, तो यहां पर कुरान कहता है ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न, तुम एक दूसरे की गीबत न करो। क्यों? आगे असल शक्ल दिखाता है कुरान। यहां पर तमसील बयान नहीं कर रहा, शबाहत बयान नहीं कर रहा, बयान कर रहा है कि ये ऐसे ही है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। क्या मतलब? आंखों से सिर्फ पर्दा हटने की देर है, सिर्फ पर्दा हट जाए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का एक फरमान है, लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम, पर्दे हट जाएं, एक दूसरे को दफन नहीं करोगे, एक दूसरे को दफन नहीं करोगे। क्यों? अंदर से एक खिंजीर निकल आएगा, दूसरा कुत्ता, तीसरा सांप, चौथा अजदहा, इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि वो सारी बीमारियां, सारे उयूब जो नफ्सियाती और खुसूसियात के हवाले से, हैवानी खुसूसियात के, वो जब इंसान के अंदर आ जाएं तो फिर इंसान की इंसानियत खत्म हो जाती है, फिर अंदर से वो वही हैवान होता है। उसके हटने, उसके देखने के लिए सिर्फ वो पर्दा हटना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मताफ में थे, तशरीफ़ फरमा थे। मताफ जहाँ पर खाने काबा है, एक तरफ बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, कहा कि यब्ना रसूलल्लाह, देखिए कितनी बरकत और रौनक है, आज बहुत बड़ी तादाद में हाजी हैं। इमाम रो पड़े, कहा मा अक्सर ज़जीज व अक़ल्लल हजीज, कितने कम हाजी हैं और कितने ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाले जानवर हैं। बेचारा परेशान हो गया, कहा कि यब्ना रसूलल्लाह, आपने ये क्या फरमा दिया? कहा करीब आओ। करीब आए, हाथ का इशारा किया, आंखों से पर्दा हट गया। अब क्या देखता है? वही मताफ है, वही खाने काबा है, वही इंसान थे ना पहले, सिर्फ पर्दा हट गया। अब असलियत नजर आ रही है। क्या? कोई कुत्ता है, कोई खंजीर है, कोई सांप है, कोई और जानवर है। जैसे ही ये देखा, बेचारा रो पड़ा, परेशान हो गया। कहा या रसूलल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहा ये हकीकत है इन इंसानों की। कुरान उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से किसी को ये पसंद है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो ये जो दूसरों की गीबत है, ये मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। ये जो हमारे अखलाकी गुनाह है, वो इस तरह के हैं, जब हम आदी हो जाते हैं तो फिर उन्हीं गुनाहों को हम अपने वजूद की खुराक बना लेते हैं। और जब वजूद की खुराक वही गुनाह बन जाए तो उसके बाद फिर इंसान क्या डेवलप होगा? वही हैवान और वही नजासत, सिर्फ पर्दा हटने की देर। अल्लाह माफ करे। अल्लाह तबारक व तआला इन रातों में हमें इस तरह की तमाम बीमारियों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।
جی ہاں، السلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. امین شہیدی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا ہمارے علماء کرام جو بات کریں گے، دیکھیں ٹیکنیکلی اگر سمجھا جائے اس چیز کو تو سب سے پہلے جو نقصان ہے اس کا، اب ہم اگر آج کے زمانے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار نیگیٹو انرجی دور کریں، نیگیٹو انرجی دور کریں. خواہ مخواہ آپ اپنے اندر کیوں نیگیٹو انرجی بھر رہے ہیں، کیوں خواہ مخواہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنے اندر نیگیٹو انرجی بھرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، جسم میں بھی درد رہتا ہے، سر بھی بھاری رہتا ہے، سارا دن بھی ضائع ہوتا ہے، خواہ مخواہ دوسرے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، خواہ مخواہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو گناہ بھی آپ کما رہے ہیں، پھر دنیا میں بھی آپ جو ہے وہ خواہ مخواہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. امین شہیدی صاحب کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جاسوسی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجسس میں جاسوسی میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے تاثر غلط نہ جائے. بعض جگہ پر جاسوسی کرنا فرض ہوتا ہے. اچھا اور وہ بالکل الگ بالکل اس لیے فرض ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اگر کوئی ہمارے اداروں کے لوگ کسی دوسرے ملک میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں وہ اپنی سلامتی اسلام کی بقا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے پہلے جاسوس بھیجے، یعنی خبر دینے والے کہ مجھے خبر دی جائے. مکہ مکرمہ میں خود نبی علیہ السلام کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کو خبر دیا کرتے. بدر سے پہلے بھی خبر دی، عہد سے پہلے بھی خبر دی. تو بعض جگہوں پر جاسوسی کرنا فرض ہوتا ہے. یہ جو جاسوسی ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. جاسوسی میں لے گئے، اصل میں وہ جو ٹو ہم جسے کہتے ہیں نا، جاسوسی بالکل ایک الگ دشمن کی ٹو میں لگے رہنا، وہ دشمن جو اسلام کا ہے وہ درست ہے، باقی کسی کی ٹو میں آپس میں نہیں خواہ مخواہ لگنا ٹو میں لگے رہتے ہیں. وہ ایک ہماری عادت ہو گئی ہے شاہ صاحب، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یار کو بتاؤ یار اس کے بارے میں کوئی بات، یار اس کو تھوڑا نیچے کریں، یار اس کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، اس کو ذرا سوشل میڈیا پہ گندا کریں، اس کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، اس کو پبلک میں ذرا اچھالیں، ذرا اس کا مزہ لیں تھوڑا. یہ چل گیا ہے آج کل، یہ شغل ہے، یہ شغل ہے. ایک چھوٹی سی کسی کی کوئی بات پکڑ کے اور آپ جو ہے وہ غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر کے آپ کھیلنا شروع کر. یہ بالکل وجہ بات ہے. دیکھیں ایک تو میں بیچ میں اپنے لوچ ضرور تل رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے. آپ جب خواہ مخواہ کسی کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، آپ غیبتیں کر رہے ہیں، آپ گوسپس کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اللہ رسول کا نام لے سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ بیٹھ کے درود پڑھتے رہیں. تو یہ وہ والا ٹائم ہے نا جس میں آپ خواہ مخواہ ادھر ادھر جو مصروف چل رہے ہیں. اچھا نہیں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا، آپ نے بھی تو جانا ہے. نہیں جانا، شاہ صاحب ویسے لگا ہوا تھا. اچھا گمان کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تو دنیاوی گمان بدگمانی کی بات ہو گئی. کئی دفعہ آپ مطلب انبیاء کرام کے بارے میں گمان کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں گمان کرتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں ذرا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ماشاء اللہ آج بہت ہی اچھا موضوع جس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے اور ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس کو آج ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ. اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے نا اس میں مت پڑھ، اس معاملے میں مت پڑھ. اور یہ یقین رکھ کہ بے شک تیرے کانوں کے بارے میں، تیری آنکھوں کے بارے میں اور تیرے دل کے بارے میں، سب کسی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. یعنی ایک مسلمان ہوتے ہوئے پابند ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پورے جسم کو، ہر عضو کو اگر وہ استعمال کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں کرے. بے شک. یہ جو آپ نے گمان کی ہماری بات ہو رہی ہے، جیسے شہیدی صاحب نے کہا گمان دو طرح کا ہے، ایک نیک گمان اور ایک بد گمان. بعض اوقات گمان رکھنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حرام ہوتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ بد گمانی، غلط گمان کرنا کہ اللہ میرے ساتھ یوں کرے گا، یعنی اللہ کے بارے میں غلط سوچنا،
یا انبیاء کے بارے میں غلط گمان کرنا، نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں حرام کہ اللہ نے تو کبھی میرا اچھا چاہا ہی نہیں. یہ حرام ہے، اور اگر اس کو زبان پر لے کے آئیں گے تو یہ کفر کے درجے میں بھی چلا جائے. یعنی آپ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے تو کبھی اچھا سوچ، یہ تو کفر ہے. آپ تو اسلام سے گئے. ہاں، تو یہ غلط چیز اپنے دل میں ڈال کر اس پہ پکا ہو جانا، یعنی خیال کو جزم کر لینا، یہ گمان ہوتا ہے. پہلے تو گمان کی تعریف ہونی چاہیے نا، کہ ایک خیال آپ کے آیا، آپ نے اس خیال کو اپنے دل میں مضبوط کر لیا. اب یہ کب اچھا اور برا ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں بری بات آئی اور آپ نے اس کا ریئیکشن دے دیا. ریئیکشن دو طرح کا ہے، ایک زبان سے اور ایک اپنی قلبی کیفیات سے. زبان سے یہ کہ آپ نے زبان سے اس کو کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، غلط ہے. اور اگر آپ نے اس کو دل کے اندر آپ کے آ گیا تو دل کا یہ کہ اس کو اتنی پکی جگہ دے دی کہ اس جیسا آپ نے جو گمان کیا بندے کے بارے میں وہ اس کا اثر ہو گیا. مثلا آپ نے کسی کے بارے میں گمان کیا کہ یار یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے، آپ دل میں اس کی نفرت آ گئی. اگر ذہن میں ویسے خیال آ گیا یا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، یہ قابل گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، کہ یا زبان سے آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں یا آپ اس جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں نفرت شروع کر دیں، تو یہ آپ کی بدگمانی میں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک گمان جو ہوتا ہے وہ حرام ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ یہ بدگمانی یہ حرام ہے. بعض اوقات یہ جو بدگمانی ہے، یہ بدگمانی آپ کی جائز ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ بدگمانی جائز ہے. اور یہ جائز کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ہی فاسق اور فاجر، وہ روزانہ لوگوں کو لوٹتا ہے. آج بھی پسٹل لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل دیکھا تو آپ نے کہہ دیا یار یہ آج پھر کسی کو لوٹے گا. یہ جائز ہے. ظالم اس کے طرز عمل سے ایک چیز واضح ہے. ٹھیک ہے. روزانہ ایک آدمی ہاتھ میں شراب پی کر وہ آتا ہے، باہر دنگا فساد کرتا ہے، آج پھر وہ بوتل پکڑ کے جا رہا ہے اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یار یہ آج پھر شراب پی کے نا یہاں گڑبڑ کرے گا، تو یہ جائز ہے. وہاں پہ مسلمان کی بھی تو ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے. اس میں یعنی ہم تو بات گمان کی کر رہے ہیں. گمان کی. اچھا، ایک آ گیا جی کہ جو گمان آپ کے لیے مستحب ہے، یعنی آپ کے لیے اچھا بہتر ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومنین کے لیے نیک گمان رکھو، بہتر گمان رکھو. اگر دو جہتیں کسی کام کی ہیں تو ان میں سے آپ نیگیٹیوٹی کو نہ لے کے آؤ، پازیٹیو چیز کو لے کے آؤ. جیسے کہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رستے میں ایک لکڑی گاڑ رہا تھا، جسے ہم اپنی پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں. اچھا. تو وہ کھونٹی وہ گاڑ رہا ہے. تو دیکھنے والے نے دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو اس بدتمیز کو کہ یہ راستے میں کر رہے تاکہ کوئی جناب اٹک کے نہ راستے کے قریب ہی نہیں تاکہ کسی کو نقصان ہو اور وہ گرے. تو اس نیک بزرگ نے اس کو سمجھایا بھائی یہ گمان کیوں نہیں کرتا کہ یہ اس لیے یہاں یہ کر رہا ہے کہ یہاں مسافر گزرتے ہوئے یہاں درخت ہیں اور چھاؤں ہے تو وہ قریب یہاں کھونٹی جو ہے نا وہ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جانور کو آرام سے باندھ دیں اور ان کو سہولت ملے. تو ہم نے بدگمانی نیگیٹیوٹی کی طرف دی، اور جب یہ نیگیٹیوٹی عام مسلمان کے والے میں ہو تو وہ ناجائز ہے. جب یہ غلط خیال، یہ بدگمانی عالم کے بارے میں ہو، کسی نیک شخص کے بارے میں ہو، یا کسی اور اوپر چلے جائیں تو نبی کے صحابہ کے بارے میں ہو یا آل بیت کے بارے میں ہو، تو یہ جتنی بڑی شخصیات ہوں گی اتنے بڑے یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہو تو اس کا کس قدر جو ہے نا وہ خطرناک معاملہ ہوگا. اور ایک بات یہاں چل رہی تھی، میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. بات یہاں چل رہی تھی کہ کسی کے اندر اگر آپ گناہ دیکھیں تو آپ اس گناہ کی اصلاح کریں اور سب کے سامنے آپ نہ کریں. اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بدمعاش ہے، بعض اوقات تو ہم لوگوں کو سچ وہاں یاد آتا ہے کہ جہاں فساد کر یار میں جھوٹ بول رہے تھے، پتہ ہے کہ یہاں میرے سچ بولنے سے لڑائی، اور یار میں جھوٹ بول دیتا. روز جھوٹ بولے گا،
لیکن جہاں لڑائی کروانی ہوگی وہاں کہے گا یار میں تو سچ بول رہا ہوں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جہاں دیکھو فتنہ بڑھ رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، وہاں تمہارا جھوٹ کا یعنی سچ کا ترک کرنا تمہارے لیے وہ بہتر ہے. یہ شرعی مسائل ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کے سامنے گناہ کیا ہے، اب آپ کے لیے یہ نہیں کہتی ہے شریعت کہ اس کو کوئی ادھر آ اور اس کو وہاں سمجھاؤ. نہیں، جب جرم سر عام ہوا ہے تو اس کا اصلاح بھی اور اس کی خلاف بات بھی سر عام ہوگی. اور جرم اگر پوشیدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے پوشیدگی میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالیں. حضرت مولا کائنات ویسے حضور جب معراج کے لیے گئے واپس تشریف لائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل تحفہ دیا ہے، اور فرمایا کہ اپنے صحابہ کا تو نے انٹرویو، میں لفظ انگلش میں بول رہا ہوں، یعنی ان کو تم نے پوچھنا ہے اور اس کا جو مستحق ہو اس کو یہ تحفہ دینا ہے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر اگر یہ تحفہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں سچ کو عام کر دوں گا. عمر تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں انصاف کا بول بالا کر دوں گا. عثمان اگر تجھے ملے یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا کہ دنیا میں حیا کا بول بالا ہو. علی اگر تجھے یہ تحفہ ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں. اللہ. میرے نبی نے بلایا اور چادر تھی، وہ چادر عطا فرمائی. فرمایا علی میرے رب نے مجھے یہی فرمایا تھا، یہ تحفہ تیرے لیے. اللہ. تو یہ پردہ پوشی. اور میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ میرے سننے والے سن لیں، بڑی اہم بات ہے آج ہمارے اس اسٹیج سے جاری ہے. آج یوٹیوبرز کو آپ دیکھیں، میں کئی دفعہ ہمارے سامنے کلپنگ آتی ہے، ہم دیکھنا پڑتا ہے. فیصل بھائی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے معاملات کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، یہ جائیں گے دیوار پھلانگ کے اس کے منہ میں جا کر گھسیڑیں گے مائک آپ کیا کر رہے ہو. بے شک اگر لڑکا لڑکی وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کا وہ گناہ ان کی ذات تک تھا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ تھا کہ جب تک 4 لوگ ان کو بے حیائی میں بالکل واضح طور پر نہ دیکھیں اس وقت تک تم کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہو. یہ کیمرہ پکڑے ہوئے بندے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ جائے اور جا کر اس کے گناہ کو پوری عوام کے سامنے لے کر آ جائے، جس سے لوگوں کی نظر میں گناہ نہ رہے؟ سن لیں یہ یوٹیوبر، یہ جو آج روز مائک پکڑ کر کبھی کس کے گھر گھسے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کس کے، یاد رکھیں آپ لوگ، آپ کو کسی طور پر بھی آپ کا یہ کام جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی قوت ہے، ریاست ہے، اور ریاست کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس قسم کے گناہوں کو روکنا ہے، وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ الگ ہے. یوں آپ کیمرے پکڑ کے کبھی آپ چھاپا مار رہے ہیں کسی کی بیٹھک پہ، کبھی کسی کے گھر پہ، اس نے وہ گناہ کیا ہوا تھا عوام کی نگاہ سے چھپ کے، تم نے اس کو سر عام کر کے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، حالانکہ ابھی وہ گناہ واضح ہوا ہی نہیں تھا. یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے یار. لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جو آج کل ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے وہ نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے آئیں گے، لائکس کہاں سے آئیں گی، فالوورز کہاں سے بڑھیں گے. یہ سنسیشن جو ہے یہ سنسیشن بہت آگے چلی گئی ہے. یہ نیگیٹو ہم مطلب میں اگر اپنی لائف کی بھی بات کرتا ہوں، میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ ڈرامہ کیا جاتا ہے، یعنی لڑکی لڑکے کو کسی پارک میں بٹھائیں گے، پھر وہ کہے گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بیائی ہو رہی ہے، ہم ان کو موقع پہ جا کے پکڑیں گے، اور دوسری تیسری چوتھی ویڈیو میں ان کے دیکھیں گے وہ وہی لڑکا لڑکی ان کے کسی اور اس میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے بے حیائی کو بھی یوں ظاہر کیا کہ آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہیں، ڈبل سے ٹرپل گناہ. آج کل بس یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اگر لوگوں کو یہ ڈر ہو ان چیزوں کا بھائی، تو وہ تو بہت سارے کام ہیں جو انسان نہ کرے، وہ تو بہت سارے کام ہیں. لیکن لوگ تو بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ تو خیر اللہ ہی معاف کرے. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ماشاءاللہ سے اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا، اتنے لوگوں سے دوستی رہی ہوگی، اتنے لوگوں سے ملنا جلنا رہا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر یہ جو آج ہم بدگمانی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو غیبتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو
ساری چیزیں ہیں، آپ نے کس کو اوپر جاتے دیکھا اور کس کو نیچے آتے دیکھا؟ دیکھیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو، کثرت سے ظن کرنے سے بچو، گمان کرنے سے بچو، بعض ظن جو گناہ ہوتے ہیں۔ ظن کی دو قسمیں، ایک ہے حسن ظن، ایک ہے سوء ظن۔ سوء ظن مطلوب ہے اور حسن ظن مطلوب ہے اور سوء ظن مذموم ہے۔ سوء ظن نہیں کرنا۔ یہ کیوں؟ دیکھو، ایک انسان کا رویہ دوسروں کے بارے میں اس کے ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے کے بارے میں وہی رویہ رکھیں جو ہمارا ظن ہوگا اس کے بارے میں۔ واہ واہ۔ اگر ہمارا اس کے بارے میں اچھا ظن ہے، ہمارا اس کا معاملہ اچھا ہوگا۔ اگر برا ظن ہے، ہم اس کے بارے میں برا سوچیں گے۔ تو ظن جو ہے، اچھا ظن مطلوب ہے اور سوء ظن مذموم ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا ہمیں۔ حسن ظن یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے بارے میں حسن ظن رکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، صالحین امت کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ہمارے ائمہ جو ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اگر کوئی بات ہے تو ہم سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہے کہ جس وجہ سے انہیں یہ موقف ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے فکری ائمہ ہیں، جیسے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ بزرگان دین جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، ان کے بارے میں کبھی ہم سوء ظن نہ رکھیں۔ اپنے علماء کے بارے میں کبھی سوء ظن نہ رکھیں، ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا ظن رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری خیر خواہ ہیں، یہ لوگ ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں۔ دنیا والے تو ہمیں دنیا کی باتیں، یہ تو ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کی طرف سے کوئی بات پہنچ جائے، ہمیشہ اسے حسن ظن رکھے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی، اسی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ حسن ظن جو ہے یہ مطلوب ہے۔ اور اللہ کے بارے میں کبھی بھی برا ظن نہ رکھے، کیونکہ اللہ ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر تکلیف آ گئی ہے، ضرور ہماری کوئی کمی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسی سمجھیں، آپ کا بچہ روتے ہوئے آتا ہے، آپ اسے پوچھتے بیٹا کس نے مارا؟ تو وہ کہتا مجھے فلاں شخص نے مارا۔ اگر وہ آپ کا دشمن، آپ کہیں یہ تو اس کو ہم پسند ہے، نہ ہماری اولاد پسند ہے۔ اگر وہ آ کر کہے آپ نے پوچھا بیٹا کس نے مارا، وہ کہتا ماموں نے مارا، آپ کہیں گے بیٹا تیری کوئی غلطی ہے۔ واہ 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 تو اللہ جو ہے ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کریں۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی وجہ ہے، ہماری کمی ہے، تو حسن ظن جو ہے یہ مطلوب ہے، سوء ظن جو ہے وہ مذموم ہے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آنا عند حدیث قدسی آنا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کروں جو میرے بارے میں ظن رکھتا ہے۔ جو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن عبادہ، حسن ظن رکھنا اللہ کے بارے یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے لا یموت احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم اس وقت جب تم مرو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، لمبا ہو رہا ہے، میں دادا حضرت ابی سعید الخدری سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دن کہا کہ اب میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام جو مومنین سے کرے وہ کیا ہوگا، اور مومنین کا جو پہلی بات کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اخبرنا، بتائیے۔ اللہ فرمایا، رسول اللہ فرمایا اللہ سب سے پہلے اپنے بندوں سے کہتے احببتم لقائی، کیا تم نے میری ملاقات کو کبھی پسند کیا کہ میں اللہ سے ملاقات ہوگی، ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہوگی؟ تمہارے دل میں کبھی شوق پیدا ہوا؟ کہیں ہاں یا اللہ شوق۔ کیوں شوق پیدا؟ ہمیں اس لیے شوق پیدا ہوا جب ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی تو ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا۔ اللہ فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ حسن ظن جو ہے یہ بڑی عبادت ہے۔ ہمیشہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن رکھے، کبھی ان میں سوء ظن نہ رکھے۔ اگر کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کی وجہ تلاش کرے کہ کس وجہ سے یہ ہوئی ہے، سمجھے نا؟ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خوبصورت بات، خوبصورت بات، مفتی نوید عباسی صاحب، آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ آپ کے گمان میرے بارے میں ٹھیک نہیں، آپ کے بارے میں میرا جو گمان ہے نا وہ مجھے پتا ہے، وہ آپ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ مجھے پتا ہے
جناب مفتی نوید عباسی صاحب مجھے کہہ لینے دیجیے آپ فرمائیں. نہیں آپ فرمائیں. میں ایک سوال کر بیٹھا اور ہم نے دیکھیں میں اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو دنیاوی ایکسپیرینس ہے, ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے خواہ الجھے رہتے ہیں بہت سارے مسئلوں میں. یہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, اور وہ الجھے ہی رہتے ہیں. وہ اچھا اس میں پھر ان کی کچھ کی اپنی احساس کمتری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب وہ دوسروں کے بارے میں اس طرح سے گمان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا نیچے کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے بہت دیکھے مطلب ان کو یقین ہے اللہ پہ. جیسے میں بیٹھا ہوں, میں سچ بتاتا ہوں, میں کراچی آیا تھا ایسے ہاتھ جھٹکتا ہوا آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونا, بس یہ یقین تھا کہ بہت کام ہونا ہے. وہ دن ہے آج کا دن ہے, تب سے مستقل کام کر رہا ہوں الحمدللہ. سو یہ یقین جو ہے اس پہ گمان کا کتنا اثر ہے, اور یقین پہ ہائے معذرت مجھے کہہ لینے دیجیے کہ چھوٹا سا ایک بریک ہے, ہم بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بدگمانی کے اوپر بات چل رہی ہے. بدگمانی سے بات گھومتی ہے, غیبت پہ چلی جاتی ہے, غیبت سے گوسپس پہ چلی جاتی ہے, گوسپ سے اور باتیں بڑھتی ہیں, تو پھر آج کے دور کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. بیک بائٹنگ شروع ہو جاتی ہے, جو کہ بہت غیبت میں غیبت ہی ہے بیک بائٹنگ کرنا. اور اس کے علاوہ پھر کسی کی کردار کشی کرنا وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کو بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں کسی سے, بڑی خوبصورت بات ابھی پروفیسر صاحب کر گئے کہ وہ باہر والا مارتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, پر گھر میں اگر ماموں یا چچا کچھ کہہ دے آپ کو آپ کے بچے کو, تو آپ کہتے ہیں نہیں پیار بھی تو کرتا ہے نا وہ تم سے, تم نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا. تو دیکھیں پازیٹیو سوچ ایک دوسرے کے لیے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے. بٹ یہ جو یقین کا ایک سلسلہ ہے کہ ایک تو آپ کا یقین کامل ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ملے گی ترقی, یا آپ کو زندگی میں کامیابی ملے گی, یا آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو زندگی میں یہ ڈھارس ہے اپنے اندر کہ یار مجھے اللہ اس وجہ سے معاف ضرور کر دے گا, یا مجھے وہ آگے ضرور لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل بھائی, اس لمحہ موجود میں جو لوگ دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو پیچھے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں, دوسرے کو گرا کر کسی بھی ذریعے سے سازش کے ذریعے, تو ایسے لوگ کبھی معاشرے میں کامیاب نہیں ہوتے. وقتی کامیابی ان کو مل جاتی ہے, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, وقتی طور پر وہ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں, لیکن کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے ایسا گرتے ہیں کہ واپس چڑھنے کے قابل نہیں رہتے. اس حوالے سے بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے اسی شہر کے بڑے لوگوں کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جو کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. جنہیں میڈیا گھنٹوں دکھاتا تھا اب انہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, یا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا, پابندی لگ گئی ہے. تو ہمیں یہ جو عروج و زوال ہے نا, اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. عروج اور کبریائی ہمیشہ اللہ ہی کی ہے, باقی لوگوں کو زوال بھی آتا ہے. تو اگر آپ کا یقین پختہ ہے, آپ کو اپنے اوپر یقین ہے, آپ اپنی محنت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے جب آپ کامیابی کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا, تو فیصل قریشی صاحب آدمی راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تو یہاں جب چینل سے بھی باہر نکلتے ہیں یا کہیں بھی گزریں تو کتے راستے میں ہوتے ہیں, وہ بھونکتے رہتے ہیں. ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی. آپ اپنے مشن پر, اپنی منزل پر نظر رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں, تو منزل مقصود آپ کو مل جائے گی. آپ نے اپنی بات کی تو یا کسی اور کی بھی بات ہے, ہر کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے مسلسل اوپر بڑھتا ہے. کوئی آدمی اس کے حوالے سے بدگمانی کرے کہ جناب اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی, کوئی پیسہ چلایا ہوگا, کوئی ساز باز کی ہوگی, یہ کون کرتا ہے؟ میں معذرت کر رہا ہوں, ایک بڑا گھر دیکھتے ہیں ہم, مطلب یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, اوہ یار اتنا بڑا گھر 2 نمبری کے پیسے سے ہی بن سکتا ہے. جی بالکل ایسی. اس آدمی نے کتنی محنت کی ہوئی ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں گھر کے اندر کون رہتا ہے؟
یا کوئی بڑی گاڑی گزر رہی ہے، اوے یار اسمگلنگ کرتا ہوگا، یہ حرام خور. کیا بات حرام کو، دو یہ ایک نمبری عام بات ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہاں. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے حوالے سے، آپ چونکہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہیں، ان کو کوئی آدمی اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا تھا. نہ میں ان کا نام لیتا ہوں، نہ میں اس گاڑی والے کا نام لے رہا ہوں. تو وہ جب گاڑی سے اترے تو ظاہر ہے 2-4 آدمی تھے، پروٹوکول تھا، وہ تو بزرگ ہیں، سادہ آدمی ہیں. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار یہ ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، لگتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 نمبر کا ہاتھ مارا ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چیز دی ہوگی، اللہ کا کرم ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہوگی. تو یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے اور دوسرے کی کامیابی سے ہم جلتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ کسی کی کامیابی سے نہیں جلتے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق کیا تھا، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدگمانی نہیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے حوالے سے، اور وہ ایک دوسرے کے حوالے سے حسن ظن رکھا کرتے تھے. اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو ان کی شکایت ہو گئی تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ جناب یہ کام آپ نے کس معنی میں کیا، کس طرز پر کیا، کیوں کیا ہے، پھر جا کر کوئی حکم لگتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس باب میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے ان کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے اور اپنی محنت مسلسل ہم کرتے رہیں. سبحان اللہ. مجھے ایک جوک یاد آ گیا، اپنا ذاتی ایک جوک یاد آ گیا. ہمارا ایک دوست رات کو بیٹھا ہوا تہجد میں نماز پڑھا، ہم سو رہے، پرانی بات، دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، یا پروردگار میری دعائیں قبول کر لے. ویکھو اللہ جی سارے ستے پے نے، میں تواڈے کولوں دعاواں مانگ رہے ہیں، یا میرے پروردگار. میں تو میرا دوست اس کو چپیڑ مار کے کہندا کہ تو اپنی دعاواں مانگ، ساڈیاں شکایتاں کیوں لا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو یار یہ جوانی کے بچپنے کے یہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دیکھیے، ہمیں مذاق بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین وہ خالق ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا اس کے بیچارے کا دیکھیں، اب چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. وہ تو ایک سادگی میں نہیں آپ کہتے کہ دیکھیں ساری دنیا اللہ کو ہماری شکایت کیوں لگا رہا ہے. میں نے اس نے یہی کہا کہ اچھا بعض لوگ یہ بھی دعا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا اللہ اس کو تباہ کر دے، مجھے کامیاب کر دے. بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کفار کے بارے میں بھی پہلے ہدایت کی دعا کریں، ان کے اسلام کی دعا کریں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں مولا اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ اگلی بات کریں. وگرنہ ہمارا کام تو لوگوں کو راہ راست دکھانا ہے، ہمارا کام تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ نیکی کو حکم دیں، برائی سے منع کریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. مفتی ابو محمد صاحب، یہی جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا. آپ نے بھی بہت کامیاب لوگ دیکھے ہیں، یہ بالکل دیکھیں صحیح بات ہے. میں جیسے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک حالات ہم پاکستان کے اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایک ہر پاکستان کے دل میں نا ایک ہی بدگمانی ہے کہ یار پاکستان کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کیا ہوگا. بہت موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن ہم جو بچے ہوئے ہیں نا، وہ اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ آج بھی وہ پازیٹیو لوگ زیادہ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی آج بھی دنیا میں زیادہ ہے، اسی لیے ابھی تک یہ دنیا قائم ہے یا یہ ملک قائم ہے. تو خدا کے واسطے پازیٹیو سوچیں اپنے ملک کے بارے میں، پازیٹیو رہیں دوسروں کے بارے میں، پازیٹیو باتیں کیا کریں یار. یہ بدگمانی، تہمت کا تو ایک سب سے بڑا ایشو اب یہ آ گیا. پہلے تو تہمت آپ منہ سے لگاتے تھے، منہ پہ لگائی، 4 لوگوں میں لگائی، وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ نے ان 4 سے بعد میں جا کے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی. اگر بات ختم کرنی ہے تو، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے پہلے اس سے معافی مانگو بھائی جس پہ تم نے تہمت لگائی ہے، وہی نہ ملا تو پھر بندہ کتنے گیا. لیکن اب تو آپ گناہ جاریہ کر دیتے ہیں جب آپ چھاپ دیتے ہیں، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے. وہ جتنی دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے، وہ جتنی دفعہ انسٹاگرام پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ فیس بک پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ ٹویٹر پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ یوٹیوب پہ گھومتا ہے، وہ جہاں جہاں گھومتا رہتا ہے،
اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. چلیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں, کہیں میں جائیے, دیکھتے رہیے رمضان میں بہت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضوان ماشاء اللہ, خوش رہیے, بڑے دل سے ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اچھا آپ سے بھی یہی میرا سوال ہے. بالکل دیکھیں فیصل بھائی, بدگمانی یہ بد باطنی کا ظہور ہوتا ہے. یعنی کل ما یترشح من اللناج, جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. اگر آپ کی تربیت پازیٹیولی ہوئی ہے, بچپن سے آپ کے گھر میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے کسی کے خلاف بات نہ کریں اور اچھی بات آپ کریں. کیوں نبی پاک نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ, میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. ایک بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو یزیدیت ہے نا, یہ چولہے پہ, ہمارا پنجابی کے کلچر ہے کہ سارے سردیاں ہوتی ہیں تو گھر والے ادھر کھانا پک رہا ہوتا ہے کچن میں, تو ادھر کچن میں ہی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یزیدیت ہے نا, یہ چولہے پہ پکتی ہے, چولہے پہ تیار ہوتی ہے, یعنی یہ کچن میں تیار ہوتی ہے. کیا مطلب کہ آپ جس وقت اپنے بچوں کے سامنے آل بیت کے بغض کی باتیں کریں گے تو وہ بچہ بڑا ہو کر وہ غوث اعظم نہیں بنے گا, وہ غزالی اور رازی نہیں بنے گا, وہ کوئی نہ کوئی یزیدی بنے گا. کہنے کا یہ مطلب ہے آپ بچوں کے سامنے ذکر کریں تو آل بیت کا کریں, حسن حسین کا کریں, مولا علی کا کریں, ان کی پیار کی باتیں کریں. واہ. اسی طرح رشتہ داروں کے حوالے سے بھی جب آپ بچوں کے سامنے بدگمانی کی باتیں کریں گے تو ان بچوں نے سب سے پہلے آپ کے بارے میں بدگمانی کرنی. اور معاف کیجئے گا, آج آپ کا تعلق کسی انڈسٹری سے ہے, میں اس طرح قدغن نہیں لگاتا, لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی پھیلانے کے حوالے سے میرے ذہن کے مطابق 90% کردار یہ انڈیا کے ان ڈراموں کا ہے کہ جن ڈراموں میں بجائے اس کے کہ کوئی پازیٹیو سکھایا جائے, وہ ہر شیطانی اور شرارت, تیری بہو نے یہ کیا تو یہ, تو گئی نہیں, شور کو اکیلا, اچھا شور کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے, ہوائی بھی زمانہ کیسا چل رہا ہے, وہ کس انڈسٹری کے اندر ہے, ذرا اس کا موبائل چیک کرنا. یعنی یہ سب چیزیں آپ کو کیا سکھا رہا ہے, آپ کا موبائل. اور آپ کو قرآن اور حدیث کیا سکھا رہی ہے, ان بعد الظن اسم, بدگمانی نہیں کرنی ہے, بدگمانی نیک گمان رکھنے. مجھے آپ کی بڑی زبردست بات لگی جو پہلے آپ نے کہی کہ ہم میں سے ہر آدمی, چھوٹا ہو یہ بڑا, میں خود بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو, جیسے کا مطلب یہ کہ بھائی عموماً ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم بھی اسی معاشرے میں ایسے لتھڑے جا چکے ہیں کہ ہم بھی کئی دفعہ دیکھ کر ہاں یہ مطلب شکل دیکھ کے نا, اے اس کی شکل ہے. مجھے ایک دفعہ اسی طرح کسی محفل میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تو رو پڑا, 8-10 علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کی داڑھی نہیں تھی, کلین شیو تھا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اس طرح محفل تھی. تو اس نے کوئی بات کی, اس نے کہا جی مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور رو پڑا. اچھا بجائے اس کے کہ ہم واہ کوئی بات کرتے ہوئے, نام تو نہیں لیتے, ایک بزرگ تھے عالم دین تھے, وہ تو کہتے وہ تیری شکل کے تینوں حضور نظر آون, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. بھائی بات یہ کہ اس کی شکل کے سے اس کا کیا تعلق ہے, وہ مومن ہے, وہ ایمان والا ہے, آپ نے اس کے اوپر کیا کہہ دیا آپ کو, یہ تو حضور ہے. وہ چاہیں تو 70-100 حج کرنے والے کی خواب میں نہ آئیں, اور چاہیں تو ایک پولیس والے کی خواب میں آ جائیں, جسے ہم معاشرے کے طور پر ہر وقت کہتے ہیں جی یہ وہ کر رہے. تو میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی, اس کو پھر کر لیتے ہیں کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہ لگائیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ آپ ایک قبیلے سے کنورٹ ہوئے اسلام میں, تو وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی. بالکل یاد ہے. آپ نے دوبارہ شراب آپ نے پی لی, آد ماری حضور نے, پھر پی لی, پھر آد ماری, پھر پی لی. تو حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا, روزہ نہیں پی جاتے تو یہ شراب, حضور آد مارتے تجھے, اللہ اس پر لعنت, حضور کے سامنے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو.
اللہ کے رسول اچھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ فرمایا لا تعلم، عمر اس پہ لعنت نہ کر، فإنه يحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، یعنی کہ یہ جو پیار ہے، یہ جو عشق ہے، اس کا تعلق قلب کی کسی اور معاملات سے۔ تو میں ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور، میں اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں چونکہ ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی چیز ہو تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فیصل بھائی، ہم لوگ جب جاتے ہیں نا اہل دین، بعض جگہ میں جاتا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی 20 پراڈو چل رہی ہوتی ہیں، 10 سیکورٹی کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، میں پراڈو میری کہاں آئی؟ اب جب ہم اترتے ہیں تو کہاں سے اترتے ہیں؟ پراڈو سے۔ بالکل 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیاں، کیسے لوگ آتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حضور خدا کے لیے بس میری گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں۔ واہ واہ۔ اچھا اب ہم دل نہیں توڑ سکتے، ہم بیٹھیں گے، جائیں گے پروگرام میں، واپس آ جائیں گے، ہمارے پاس تو جو اپنی گاڑی ہے وہی ہے۔ اب جناب جب ہم جلسے سے اتر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، ایران کا پیسہ آ گیا، سعودیہ کا پیسہ آ گیا، امریکہ کا پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے کسی طرح کے عالم دین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھائی تم دین کا کام کرو، یہ 50-500 پراڈو تمہارے پاؤں کے لوگ آگے پیچھے گھومیں گے۔ تو ایک یوٹیوبر ہے، مجھے اس کا بڑی طبیعت خراب، وہ کہتا ہے اس کا باپ تو اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، یہ کل آئیں تو ان کے پاس کہاں سے آ گئی یہ گاڑیاں؟ یار بدگمان آدمی ہو، تم نے اس سے پوچھا کہ گاڑی اس کی اپنی ہے یا اس کے مریدین، اس کے ہزاروں چاہنے والے، وہ اس سعادت کے لیے کہ 2 منٹ کے لیے حضرت صاحب میری گاڑی میں بیٹھ جائیں وہ کر رہے، تو کس قدر تم بدگمانیاں پھیلا رہے ہو؟ تو کیا تم نے پوچھا اس سے یہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ پراڈو جو گاڑی ہے یہ اس کے نام رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ تو اس کے بعد بات کرو اور پھر اس سے پوچھو۔ اب اس بندے کی یہی نہیں، وہ میرے ایک دوست سے میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا یار اس کے پاس تو مہران گاڑی بھی نہیں ہے، ذاتی مہران گاڑی بھی نہیں ہے۔ حضرت آج میں آپ کو بتاؤں، میرے سیدی مرشدی میرے آقائی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے امریکہ سے لے کر افریقہ تک، UK، یورپ، ہر تقریباً ملک میں دنیا کے ان کے مریدین ہیں، دین کا کام کرنے والے شاگرد ہیں، اور پاکستان کے اندر سینکڑوں مدارس ان کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مساجد کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہمارے ادارے کے فضلاء کی آپ کو ملے گی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس شخصیت کے پاس اپنی ذاتی کوئی رہائش نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی نہیں، وہی جو والدین بزرگوں کی پرانی گاؤں والی رہائش ہے وہی ہے، وہ ایک مدرسے کے ایک کمرے میں، مطلب 5 کمروں کا مکان ہے، 3 فیملیاں اس میں رہتی ہیں، ایک کمرے میں پچھلے 30 سال سے وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب جس وقت وہ کہیں جاتے ہیں تو حضور پھر ان کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو بندہ کہے دیکھو یار ان مولویوں کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا مزے لگے ہوئے، کیا مزے لگے ہوئے یہ تو اس لیے وہی بات فائنل آ گئی کہ جتنے آپ کسی بڑے دین سے وابستہ ہستی کے ساتھ بدگمانی کریں گے اتنا بڑا جرم ہے۔ اوپر سے نیچے آ جائیں، جیسے شیخ نے کہا صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں، صحابہ کرام کے اقوال کی بہتر تعویل کریں۔ ہمارا وہ جملہ میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سیدی یسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں، ایسی روایات کے جن روایات میں رسول اللہ کے صحابہ پر تان ملتا ہو، ایسی روایتوں کو اٹھا کر راوی میں ڈبو دو، کیونکہ راوی کو برا بھلا کہنا آسان ہے، کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں اذان فجر کی طرف، پھر آ کے 2 منٹ آپ سے اور لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ہو چکی ہے. ہم دعا کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ٹاپک ہو اس حوالے سے ضرور دعا کی جائے. سو کم از کم اس طرح کچھ دعائیں بھی ہو جاتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ پاک, ایک تو میں چاہوں گا, کون دعا کروا رہا ہے حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والابہام الساطرۃ للقلوب ہم مطالۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الہ العالمین, یہ جو دین کا تیرا پیغام ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کی, یا اللہ اس کو مؤثر بنا, سننے والوں کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم, یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تیرے محبوب نے بیان کیا ہے. یا اللہ اس عشرے کو ہماری جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا, ہماری مغفرت فرما, ہم پر اپنا فضل و کرم فرما, ہمارے ماں باپ پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ کریم, ہمارے اس ادارے کو, چینل کو ترقیاں عطا فرما. دین کا پیغام عام کرنے میں جو لوگ کاوش کر رہے ہیں, کوشاں, یا اللہ کریم ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما, ہمارے وطن کی حفاظت فرما. اور جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے شہید ہو گئے, یا اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین و حاضرین,
ہم اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. میری آپ سے ملاقات ہوگی دوپہر 2:30 بجے. اور دیکھتے رہیے رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا. سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے, نعت رسول مقبول آپ سن سکتے ہیں. سو دیکھتے رہیے رمضان میں بول, اور کہیں کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. بس کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اچھی باتیں ہیں وہ آگے پہنچاتے رہیں, اور اللہ ہم سب کے کام میں جو ہے وہ بہتری لے کر آئے. بس یہی دعا کر سکتے ہیں. چلیں ملتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, میرے علماء کرام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محبت کا معیار اب یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں. محبت کا معیار یہ ہے کہ جس سے رسول نے محبت کی اس سے محبت کی. 3 ڈاکٹر اس وقت بیٹھے ہیں ایکچولی, تو ہم آپ کی اجازت ہو کچن میں جائیں ہم, ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں کیا بنا رہا ہوں, پھر میں ڈاکٹر ماریا کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا سگھڑ آدمی ہوں. میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہوں. گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے. کوئی مردہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو لوگ کیا کیا باتیں کرتے رہے, لیکن اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو وہ عزت دی, بلند عزت دی. السلام علیکم بچوں. میرے کان کے پردے کسی دن جو ہیں فارغ ہو جائیں گے, وہ نہیں آئیں گی اوپر سے. ابھی تو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو, جلدی سے بتاؤ. دیکھتے ہیں آج کوئی بچہ آج اپنے گھر جا پاتا ہے کہ نہیں. دادی آئی ہیں آج, چلے دادی کے پاس. اور اگر نہیں لے کے گیا تو اچھا لے چلو, اچھا چلو چلو, اچھا چلو بھائی چل رہا ہوں بھائی. آؤ بیٹا آج آپ لے کے چلو. اچھا علی نواز کی دادی علی نواز کو لینے کے لیے آئی ہیں. محمد جنید کو بچپن سے ہی ہارمونز کی بیماری ہے, جس کی وجہ سے ان کی نشو و نما رک گئی ہے. میں آپ سے بہت امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے, اور اس کی وسیلے سے میرے بچے کو صحت و تندرستی مل جائے. ہم اس کو ہر مہینے جو 25,000 کے انجیکشن ہوں گے, نسبت خاص جس انسان کو حاصل ہو, ہمیں ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے, ہمیں ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے, ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ کا علم نہیں ہے. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. کیا ہی بات ہوتی کہ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھایا جاتا, تو خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع اور زیادہ, اس میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جاتی. آپ نے کتنے پارے کر لیے؟ میرے 8 پارے رہتے ہیں بس. 8 رہتے ہیں بس. جتنے لوگ دسترخوان میں موجود ہیں, سب کی آمد کا, سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ. رب کا احسان ہے, ماہ رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام, حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری, اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کی بہت ہوں گے, معزز علماء کرام ہوں گے, بہت پیاری باتیں ہوں گی. بس آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول. رب کا احسان ہے, ماہ رمضان ہے. رب کا احسان ہے, ماہ رمضان ہے. ناظرین کرام, معزز علماء کرام تشریف لائے, صاحب سلامت رہیے. جزاک اللہ. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. صبح سحر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. جی ہاں, آپ کے میزبان حافظ محمد طاہر قادری کے ساتھ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. تو کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کا احسان ہے, ماہ رمضان ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.